Grace Assemblies of Pakistan, a growing network of churches and fellowships. Grace Assemblies of Pakistan रूह से मामूर और तेजी से तरक्की करती हुई कलीसियाएं हैं जिनका मकसद हुक्म आज़म की तकमील, ईमानदारों की रूहानी नशोनुमा, बदनी शिफा और आलमगीर कलीसिया को बिलअमूम और कलीसियाए पाकिस्तान को बिलखुसूस खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए तैयार करना है। इस रोया की तकमील के लिए कई ज़राए बरूए कार लाए जा रहे हैं जिनमें नई कलीसियाओं और बाइबल कॉलेजेस का क़याम, ख़तो किताबत के कोर्सेज, सेमिनार्स और कलीसियाई मिशंस का इनेकाद और टेलीविज़न और इंटरनेट के मीडिया बिलखुसूस ऑडियो वीडियो पैगामात की रिकॉर्डिंग और नशर इशाअत का सिलसिला शामिल है। इस वक्त आप जो रूह परवर पैगाम सुनने को हैं वो ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान के बानियों सीनियर पास्टर रेवरेंड डॉक्टर नईम प्रसाद आप तक पहुंचाएंगे। ये पैगाम आपकी जिंदगी, रवैये और हालात को यकसर तब्दील कर देगा। इस पैगाम को सुनने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपके शख्सी, खानदानी और कलीसियाई रवैये बदल जाएंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। आज हम थोड़ी देर के लिए जिन बातों पे गौर करेंगे वो ये है कि हमारी जिंदगी में क्रिसमस के रिजल्ट्स क्या हैं, यानी क्रिसमस के होने से हमें क्या मिला है, क्या फायदा मिला है, क्या बरकत मिली है, क्या एडवांटेज मिला है, क्रिसमस हमारे लिए क्या लाया है प्रैक्टिकली, यीशु मसीह का आना हमारे लाइफ के किन किन एरियाज को टच करता है, सैचुरेट करता है, ब्लेस करता है, ताकि हम क्रिसमस को और ज़्यादा इंजॉय कर सकें और सेलिब्रेट कर सकें। आमीन। तो सबसे पहली बात जो क्रिसमस हमारी जिंदगियों में लाता है वो ये है, आवर पास्ट इज फॉरगिवन। क्रिसमस की वजह से हमारा माजी जो है वो माफ कर दिए गए। ओल्ड टेस्टामेंट में जो कुर्बानियां थी वो गुनाह को माफ नहीं कर सकती थी, वो गुनाह को कवर कर देते, खुदा की नजरों से हाइड कर देते थे, जानवरों के खून में छुपा देते थे। तो पुराने अहदनामे में गुनाह जो है वो छुपाए जाते थे, लेकिन नए अहदनामे में गुनाह धो दिए गए हैं। यीशु के लहू ने हमारे गुनाह माफ कर दिए, हमें नई जिंदगी दी है, अपनी जिंदगी दी है, नया रास्ता दिखाया है और नई बरकत और नए दरवाजे जो हैं वो हमारे लिए खोल दिए। सो जब हम यीशु पर ईमान लाते हैं, हमारे माजी के जो भी गुनाह हैं, खताएं हैं, कमजोरियां हैं, नस्ली लानते हैं, मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, वो सब दूर कर दी जाती हैं। बस जो भी मसीह में है वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती नहीं, देखो वो सब नहीं हो गई। तो यीशु मसीह हमें नया बना देता है, क्रिसमस आपको नया बना देता है, उसका जमीन पर आना आपको नई जिंदगी देता है, आपको अपनी जिंदगी देता है। हालेलुया। लेकिन इसमें हमने ओवर द इयर्स मैंने देखा है चर्चिज में जो गुनाह के ताल्लुक से या जिसको हम सिन डॉक्ट्रिन कहते हैं बहुत कम बताया जाता है। और हम जो पेंटिकॉस्टल लोग हैं, मैं इन पर्टिकुलर उनकी बात कर रहा हूँ, और जो दूसरे भी मसीही ईमानदार हैं उनका ख्याल ये है कि निजात पाने के बाद हम जो भी गुनाह करते रहें वो सब माफ़ हो जाते हैं और खुदा हमारे गुनाहों को, कमज़ोरियों को, पास्ट को धो देता है। लेकिन अगर आप सिन की डॉक्ट्रिन को अंडरस्टैंड करें, इट इज़ नॉट लाइक दैट। निजात पाने के बाद आप जो भी गुनाह करते हैं आपको उसकी जजमेंट में से गुजरना पड़ेगा। समटाइम्स जो कलीसिया के लोग मुश्किल, मुसीबत या परेशानी में से गुजर रहे होते हैं वो आपके पीछे दुश्मन नहीं है, बल्कि आप एक खुदा की तमदीद के हाथों में से गुजरे। You are under the restraining hand of God. Sin will always bring punishment. Sin will always bring consequences. गुनाह के हमेशा जो है वो असरात होते हैं
اور گناہ آپ پر بھی اثر کرے گا اور آپ کے جو سراؤنڈنگ ہے اس پر بھی افیکٹ کرے گا. سو نجات پانے کے بعد جب بھی آپ سے غلطی، گناہ یا مسٹیک ہوگی، آپ کو اس کی ججمنٹ میں سے گزرنا پڑے گا. The earlier you repent, the better it is. تاکہ ہم اس کی جو افیکٹس ہیں سین کے، ہم ان سے بچ سکیں. Some of our problems، بیماریاں، مشکلیں، حالات، مالی ایشوز جو ہیں وہ اس سبب سے ہیں کہ کئی دفعہ نجات پانے کے بعد بھی ہم کئی طرح کے گناہوں میں کنٹینیوسلی زندگیاں بسر کرتے ہیں. اور اس میں ایک دو باتیں واضح کرنا چاہوں گا. ڈیفینیٹلی نجات کے بعد ہم سب اوائڈ کرتے ہیں کہ کوئی واضح گناہ جو ہے ہم سے سرزد نہ ہو، لیکن پھر بھی ہمیں کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے اور ہر طرح کے خطا سے بچنے کی ضرورت ہے. In the Bible there are 7 kinds of judgments. بائبل مقدس میں 7 قسم کی عدالتیں موجود ہیں. There is a cycle of 7 judgments in the Bible for the believer. غیر ایماندار گناہ گاروں کی نہیں بات ہو رہی، وہ جو مسیح میں آ کر گناہ کرتے ہیں. They go through 7 seasons or 7 types or 7 cycles of judgments. So ان سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے اور بچانا ہے اپنے آپ کو تاکہ ہم بہترین زندگی بسر کر سکیں. ہم خدا سے یہ توقع کرتے ہیں خدا ہمیں اپنا بہترین دے، بٹ آن دا ادر اینڈ وی آر لیونگ اے رانگ لائف. جو بار بار تنبیہ پا کر نصیحت پذیر نہیں ہوتا ہے وہ گردن کش ہے اور ناگہاں ہلاک ہو گئے. اور ایک بڑا گناہ جس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے that is loose talking، جو کہ مجھے پینٹیکوسٹل لوگوں میں بہت نظر آتی ہے. ہم دوسرے مشنوں کی نہیں بات کریں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں. Loose talking will bring the judgments of God upon your life. بڑی سوچ سمجھ کے بات کریں. تیرا کلام ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ. جو کچھ اس سے بڑھ کر ہے وہ بدی سے. مذاق میں، کھیل تماشوں میں اور بائبل کی یاد کو بگاڑ کر بیان کرنا اور زو مانی باتیں کرنا، لوز گفتگو کرنا، اوور کمنٹس دینا. آپ کو ہر کسی پر اپنے کمنٹس دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کے لیے نہیں بلائیں گے. آپ اپنے کمنٹس اپنے تک محدود رکھیں. ہر ایک پہ تنقید نہ کریں، ہر ایک پہ کریٹیسائز نہ کریں. ان گناہوں سے بچیں. یہ چھوٹی چھوٹی لومڑیاں ہیں جو بڑے بڑے پاکستانوں کو خراب کر دیتے ہیں. After being saved, we need to be careful. ناپ تول کے چلیں، اتنی سی بات کریں جتنی مناسب ہے. بہت زیادہ مذاق میں، مزاح میں، ان چیزوں میں اپنی گفتگو کو لے کر جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ روحانی لوگ ہیں، روحانی باتیں کریں. سمجھدار لوگ ہیں، سمجھدار باتیں کریں، ورنہ آپ ججمنٹ کے سائیکلز میں سے آپ گزرتے رہیں. آمین. سو ایک تو لوز گفتگو سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. سیکنڈلی جو بڑی اہم بات ہے اور جس کو ہم پہاڑی واز میں بھی دیکھتے ہیں، عیب جوئی نہ کرو تو تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے. ڈونٹ ٹاک اگینسٹ ادرس، اگینسٹ پیپل. یہ یسوع مسیح کی بات ہے. میں نہیں کہہ رہا، آپ نہیں کہہ رہے، بائبل کہہ رہی ہے عیب جوئی نہ کرو تاکہ تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے. کسی کے عیب بیان نہ کرو کسی اور کو تو تمہارے بھی عیب جو ہیں وہ چھپائے جائیں گے. یہ یسوع کی بات ہے. ہم نے اس بات کو سیکھنا ہے. ہم نے عیب جوئی سے کنارہ کشی کرنی. اگر آپ اپنی زندگی میں نیکسٹ لیول کو ریچ کرنا چاہتے ہیں روحانی عالم میں، لوز گفتگو نہ کریں، عیب جوئی نہ کریں. اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے.
اس سن کو, اس ہیبٹ کو, اس ویکنس کو اپنی زندگی میں سے نکال دیں. اور عیب جوئی کا مطلب آپ بڑی اچھی طرح اردو میں سمجھ سکتے ہیں, کسی ایک کی عیب, خامی, کمزوری, کوئی بھی چیز ہے وہ دوسروں کے ساتھ بیان کرنا یا وہ لوگوں کے ساتھ بیان کرنا. سو بائبل مقدس میں, پہاڑی باز میں خدا یسوع مسیح نے سختی سے یہ منع کیا ہے, عیب جوئی نہ کرو تاکہ تمہاری بھی عیب جوئی. اگر آج خدا یسوع مسیح یہاں پر ہوں اور پہاڑی باز جو ہے ہمارے درمیان ریپیٹ کی جائے تو ہم میں سے بہت سے لوگ جو ہیں ہم اس کی پکڑ کے اندر آ جاتے ہیں کہ وہ بہت سی خامیاں آج بھی ہمارے اندر موجود ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ان چیزوں سے فرق نہیں پڑے گا, ان چیزوں کو چھوڑ کر یہ ہم کرتے بھی رہیں گے, ہم پھر بھی آگے نکل جائیں گے. لیکن اگر ہم یہ چیزیں کرتے رہیں گے ہم کبھی آگے نہیں نکلیں گے. پچھلے 2 ہفتوں میں روح القدس نے بڑی اسٹرکٹلی مجھ سے یہ بات کی کہ چرچ کو یہ سکھانے کی ضرورت ہے, عیب جوئی نہ کرو تاکہ تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے. جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا. کوئی نکمی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے. اور اس ضمن میں تیسری بات جو میں ایڈ کرنا چاہوں گا, غیبت نہ کریں. اٹس اے گریٹ سن. یہ ابلیس کی ڈیوٹی ہے, وہ غیبت کرے, وہ عیب جوئی کرے, وہ نکمی باتیں کرے. یہ ہماری ڈیوٹی نہیں ہے. ہماری ڈیوٹی ہے خوشخبری سنائیں, خوشی کی بات بتائیں, یسوع کی بات بتائیں, فرشتوں کی بات بتائیں, آسمان کی بات بتائیں, ابدیت کی بات بتائیں. اور غیبت کرنے کا مطلب ہے جو شخص موجود نہیں ہے اس کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا. آپ کی جو بھی انٹینشن ہے, آپ جو بھی سوچ کے آپ غلط کر رہے ہیں, بائبل کے مطابق you are wrong, and if we are wrong biblically, خدا ہمارے خدمت کو, کام کو, منسٹری کو, زندگی کو, بزنس کو سپورٹ نہیں کریں. Then we will go through the cycles of judgments. مشکلات, پریشانیاں, warfares اور other troubles جو ہیں وہ ہماری زندگی میں آتی رہیں گی. جو دشمن کا کام ہے وہ آلریڈی اس کو کرنے دے, وہ کر رہا ہے. جو ہمارا کام ہے ہم اپنا کام کریں. تو سمپلی میں نے 3 باتیں بتائی ہیں. آپ نے اگلے سال میں ان 3 باتوں پہ غور کرنا ہے اور اپنے آپ کو بچانا ہے, ان گناہوں سے بچانا ہے, لوز ٹاک نہیں کرنی ہے, عیب جوئی نہیں کرنی ہے, غیبت نہیں کرنی ہے. اور بھی جو پہاڑی باز کی باتیں ہیں یا غلطیوں کے خط میں ہم روح القدس کے پھلوں کو دیکھتے ہیں. سو پچھلے ہفتے میں روح القدس کے پھلوں پہ غور کر رہا تھا تو پاک روح نے مجھے روک دیا. پاک روح نے کہا جسٹ اسٹاپ اٹ, پہلے تم جو جسم کے کام ہیں ان کو پڑھو. جو جہاں پہ غلطیوں میں جسم کے کام بیان کیے گئے ہیں کہ وہ یہ ہیں. کیا لکھے ہیں جسم کے کام وہاں پر؟ شیخی, گمانڈ اور یہ ایسی ساری چیزیں. تو پاک روح نے کہا ان پر غور کرو, ان کو اپنی چیزوں میں سے نکالو. اس سے پہلے کہ وہ پھل تمہاری زندگی میں آئیں, یہ کام تمہاری زندگی میں سے نکالو. اور بڑے واضح طور پر روح القدس نے کہا کہ پینٹیکوسٹل چرچ کا جو فوکس ہے وہ رانگ سائڈ پہ ہے. ہم پھلوں کو لینا چاہتے ہیں اور کاموں کو, جو جسم کے کام ہیں ان کو نکالنا نہیں چاہتے ہیں. جب تک وہ نہیں نکلیں گے تب تک یہ نہیں آئیں گے. And I was amazed at the understanding and the input which the Holy Spirit gave to me. کہ ہم پھلوں پہ بہت روح کے پھل یہ ہیں, صبر, تحمل, برداشت, یہ سارے پھل ہیں. یہ آئیں گے نہیں ہماری زندگی میں جب تک پہلے جسم کے کام جائیں گے نہیں. تو جن کو پہلے جانا ہے, نکالنا ہے, ان کو نکالنے کی ضرورت ہے. Somewhere on a paper, write down the works of the flesh. وہ بائبل میں رکھیں, فریج پہ لگائیں, دروازے پہ لگا دیں, ڈریسنگ ٹیبل پہ لگائیں. صبح جب آپ اٹھیں تو آپ کے ذہن میں آپ کے
یہ پورا سال آپ فوکس کریں یہ وہ کام ہیں جن کو مجھے اپنی زندگی میں سے مائنس کرنا ہے، خارج کرنا ہے، نکالنا ہے، تاکہ آپ مسیح کی مانند بنیں۔ اس سے پہلے کہ روح کے پھل ہماری زندگی میں آئیں، جسم کے کاموں کو ہماری زندگی میں سے جانا ہے۔ آمین۔ تو کیوں نہ ہم گلیشینز میں سے پڑھیں جسم کے پھل کیا ہیں؟ جن کو ہمیں اپنی زندگیوں میں سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ ہاں جی، جس کو بھی حوالہ مل جائے آپ جلدی سے بتائیں۔ اب جسم کے کام تو ظاہر ہے، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، خود پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند۔ ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں، جیسا کہ بیشتر بتا چکا ہوں، کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ Amen. So Paul is very strong on these things, and he is telling us very clearly, if habitually ہم اس قسم کے لائف سٹائل میں ہیں اور یہ رویے اور یہ جسم کے کام ہماری زندگی میں ہیں تو ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث نہ ہوں گے۔ سو اس اگلے سال میں 2023 میں جس ایریا میں ہمیں اپنی زندگی میں بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے، خداوند یہ جو جسم کے کام ہیں، یہ جو گناہ کے اثرات ہیں، یہ جو جسم کے کاموں کا امپیکٹ ہے، میری زندگی سے ان کا ہولڈ بریک ہو جائے۔ یہ رویے، یہ سوچیں، یہ کردار میری زندگی میں سے جاتے رہیں تاکہ روح القدس کے پھل جو ہیں وہ میری زندگی میں آئیں۔ And let me tell you a mystery، جب یہ جسم کے کام جو ہیں ہماری زندگی میں سے جائیں گے تو پاک روح کے پھل آٹومیٹکلی آپ کی زندگی میں آ جائیں گے۔ آپ کو محنت نہیں کرنی پڑے گی، تحمل کے لیے، پاکیزگی کے لیے، برداشت کے لیے، اور جو روح کے پھل ہے مہربانی کے لیے اور چیزوں کے لیے، یہ آٹومیٹکلی ریپلیس ہو جائیں گے۔ سو ویری کلیئرلی روح القدس نے مجھ سے کہا کہ جس ایریا پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، جسم کے کاموں کو اپنی زندگی میں سے خارج کرنا ہے، اس پر ہمیں زور لگانا ہے، اس پر ہمیں محنت کرنی ہے۔ اور کئی دفعہ ہم خدمت میں محنت کرتے ہیں، اچھی بات ہے، میسج بنانے پہ محنت کرتے ہیں، ورشپ پہ محنت کرتے ہیں، آپ لوگ اپنی روحانی زندگی پہ محنت کرتے ہیں اور ایریاز پہ محنت کرتے ہیں، بٹ ایز اے شیپرڈ، ایک چرواہا ہوتے ہوئے میں آپ کو یہ ضرور انکریج کرنا چاہوں گا کہ غلطیوں کے خاتمے، جو جسم کے کام ہیں، محنت کریں کہ یہ آپ کی زندگی میں سے خارج ہو جائیں۔ آپ بہترین ایماندار بھی بنیں گے، آپ بہترین خادم بھی بنیں گے، اور آپ کی جو لائف کی کوالٹی ہے وہ بہترین ہو جائے گی۔ آئیں یسوع کے لیے تعلیم ہے۔ پالوس نے بڑے واضح طور پر کہا کہ if we retain these works of the flesh, we can miss eternity۔ غصہ اور عیب جوئی اور غیبت اور لڑائی جھگڑے اور نشہ اور ناچ رنگ اور وہ ساری باتیں جو وہاں پہ لکھی ہیں، if we continue in them، اگر ہم ان میں زندگی بسر کرتے رہیں گے، ہم ان میں کنٹینیو رہیں گے، we might miss eternity۔ سو ہمیں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس دن بتھیرے مجھ سے کہیں گے آئے خداوند، آئے خداوند، لیکن میں تم سے کہہ دوں گا میری کبھی تم سے واقفیت۔ So first thing Christmas brings in our lives is our past is forgiven، اور ہمیں اپنے پریزنٹ پہ، اپنے حال پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم بار بار جو ہے وہ گناہ میں نہ گریں۔ ایک بھیڑ کے بچے میں اور ایک سور کے بچے میں یہی ڈیفرنس ہے، اگر دونوں کو نہلا دیں،
اور اس کے بعد جو بھیڑ کا بچہ ہے اس کی یہ کوشش ہوگی کہ وہ صاف رہے، کیچڑ سے بچے، گندگی سے بچتا رہے۔ وہ جب پانی گزرتے بھی ہیں، اگر سامنے کو پانی بھی آ جائے تو وہ کوشش کرتے ہیں جمپ لگا کر وہ جگہ کراس کر دیں۔ لیکن سور کا بچہ جو اگر آپ اس کو نہلا دیں گے وہ پھر بھی گندگی میں سے ہی گزرے گا، وہ گندا رہنا پسند کرتا ہے۔ یہ نیچر کی تبدیلی ہے۔ آپ نے یسوع کی مانند بننا ہے، آپ نے اپنی انر مین کو چینج کرنا ہے، آپ نے اپنی نیچر کو چینج کرنا ہے۔ آپ کی جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے، میری جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ اور لوگ نجات پائیں، وہ یہ ہے کہ پہلے میں نجات پائیں۔ اس دوڑ کو بڑے خوف کے ساتھ دوڑیں، کہیں سلپ نہ ہو جائیں، کہیں پیچھے نہ رہ جائیں، کہیں دھوکے میں نہ رہ جائیں، کہیں جسمانی کاموں میں وقت نہ گزار دیں اور ضائع نہ کر دیں۔ ہمیں اپنے اوپر محنت کرنی ہے، اپنے لیے خبردار رہنا ہے، سب سے زیادہ ایفرٹ ہمیں اپنے اوپر کرنی ہے۔ ہمارا جو اصل مسیحی کریکٹر ہے وہ اچھے نہیں، وہ مشکل وقت میں ظاہر ہوتا ہے۔ Our real character when we are under pressure, when we are in warfare، جب ہم مشکل میں ہیں، مصیبت میں ہیں، ٹرائل میں ہیں، آزمائش میں ہیں، پریشر میں ہیں، ہمارا اصل مسیحی رنگ جو ہے وہ اس وقت ظاہر ہوتا ہے۔ اچھے وقت میں سب اچھے نظر آتے ہیں، لیکن جو برے وقت میں بھی مسیحی نظر آئے وہ واقعی مسیحی ہے۔ جب آپ بوائلنگ واٹر میں ٹی بیگ کو ڈالتے ہیں تو اس کا اصل رنگ جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ جب آپ مشکل میں سے، کرائسس میں سے، تکلیف میں سے، دکھ میں سے، سفرنگ میں سے، چاہے وہ کسی کی وجہ سے ہے یا حالات کی وجہ سے ہے، جب آپ اس میں سے گزرتے ہیں اور آپ قائم رہتے ہیں، مسیح کی اسپرٹ ہم میں نظر آتی ہے، مسیح کا رویہ ہم میں نظر آتا ہے، وہ ہماری اصل حقیقی روحانی زندگی ہے، روحانیت ہے۔ ہماری جو روحانی زندگی ہے وہ دوسروں کو نظر آنی چاہیے۔ جسمانی کاموں کو مائنس کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری روحانی زندگی، روحانی تربیت، روحانی پختگی، روحانی میچورٹی، روحانی اپروچ جو ہے وہ دوسروں کو نظر آنی چاہیے کہ یہ وہ شخص ہے جو ہر طرح کے حالات میں یسوع کی باتیں کرتا ہے، کلام کے مطابق چلتا ہے۔ آمین۔ سیکنڈ تھنگ جو کرسمس نے ہمیں بخشی ہے وہی ہے we have received abounding love of Christ۔ کرسمس نے ہم تک مسیح کی، خدا کی محبت کو پہنچا دیا۔ مسیح سے پہلے بھی خدا انسان سے محبت کرتا تھا، لیکن اس محبت کو مینیفیسٹ نہیں کر سکتا تھا، پہنچا نہیں سکتا تھا۔ اور اس لیے جان 3:16 میں لکھا ہے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ We receive the love of God through the person of Jesus Christ۔ ہم تک خدا کی محبت مسیح میں پہنچتی ہے۔ Jesus is the channel۔ آپ تک خدا کی محبت، خدا کا ترس، خدا کا رحم، خدا کی مرسی، خدا کی مدد، خدا کا کمفرٹ، خدا کی تسلی یسوع کے وسیلے ملتا ہے۔ اگر یسوع بیچ میں نہ ہو آپ تک خدا کی محبت نہیں پہنچ سکتی۔ یسوع مسیح وہ درمیانی ہے، وہ برہ ہے، وہ میڈییٹر ہے، جو نہ صرف گناہ کی معافی ہمیں دیتا ہے، ہمیشہ کی زندگی ہم تک پہنچاتا ہے، بلکہ وہ باپ کی محبت کو بھی ہم تک پہنچاتا ہے۔ یسوع کا چہرہ خدا کا چہرہ ہے، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ ہاللیلویا۔ There
was no other way کہ خدا اپنے لو کو ہم پہ ایکسپریس کر سکے کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، میں تمہیں یہ دینا چاہتا ہوں، یا وہ ہمیں دے جو ہمیں وہ دینا چاہتا ہے. اس کے لیے یسوع کی ضرورت ہے. وہ خدا کی ذات کا عکس ہے، اس کی ذات کا پرتاؤ ہے. ہم یسوع میں خدا کی محبت کو دیکھتے ہیں. جب وہ لوگوں کی سانسیں بحال کرتا ہے، جب وہ اندھوں کو بینائی دیتا ہے، 18 سال کی کبڑی عورت کو سیدھا کر دیتا ہے، 12 سال سے بیمار کو شفا دیتا ہے، جنم کے لنگڑے چلا دیتا ہے. This is the love of God. آج جو بھی معجزہ ہوتا ہے آپ کی زندگی میں خدا کی محبت کے وسیلہ سے، because he loves you. آپ کی جو بھی دعا کا جواب ملتا ہے، جس بھی دعا کا جواب ملتا ہے، وہ اس لیے ملتا ہے because Jesus loves you. Every answered prayer is the love of Jesus Christ. وہ یسوع کی محبت. ہم دعا کرتے ہیں، ہمیں جواب ملتا ہے، but let me tell you, we don't deserve it. اگر خدا جواب نہ بھی دے، وہ پھر بھی خدا ہے، وہ پھر بھی درست ہے، ساورن ہے، وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے. اس کی مجبوری نہیں ہے وہ ہماری دعا کا جواب دے، اس کی محبت ہے وہ ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے. اس کی محبت ہے ہمیں شفا دیتا ہے، اس کی محبت ہے ہمیں معجزے دیتا ہے، اس کی محبت ہے ہمیں بریک تھرو دیتا ہے. And let me tell you, جو لوگ منسٹری میں ہیں, let me tell you one thing. جب آپ خدا کو پراپر ٹائم دیتے ہیں، خدا آپ کی زندگی میں کبھی مالی کمی نہیں آنے دیتا. If you have struggles financially, اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی کالنگ پہ بہت زیادہ فوکس نہیں کر رہے ہیں. آپ غیر ضروری چیزوں پہ ساتھ فوکس کر رہے ہیں. Anybody جو خدمت کے لیے بلایا گیا ہے، اگر وہ اپنی کالنگ پہ فوکس کرے گا، اس کو فائنینشیل سٹرگلز نہیں ہوں گے. This was a very clear message to me last week by the Holy Spirit. جب ہم غیر ضروری چیزوں میں انوالو ہو جاتے ہیں ساتھ، یہ بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں، ادھر بھی چلے جائیں، ادھر بھی چلے جائیں، اس کو بھی وزٹ کر لیں، فلاں چرچ میں بھی چلے جائیں، تو then we have problems. خدمت کرنے والا خدمت سے گزارا کرے. جب دنیا کے مالک ہمیں ہائر کرتے ہیں اور ہمیں اس پہ پے کرتے ہیں، تو خدا جو ہمارا مالک ہے، جب وہ ہمیں منسٹری کے لیے ہائر کرتا ہے، جب آپ خدمت کے لیے بلائے جاتے ہیں، اس میں سارا پیکج موجود ہے. وہ آپ کو بھی سنبھالے گا، آپ کے بیوی بچے بھی سنبھالے گا، آپ کی فکر بھی کرے گا، آپ کی مدد بھی کرے گا، آپ کے لیے مہیا بھی کرے گا، جو ضروری ہے وہ آپ کو دے گا بھی، تعلیم بھی دے گا، شفا بھی دے گا، تندرستی بھی دے گا، سنبھالے گا بھی. کالنگ میں سارا پیکج موجود ہے. سستی نہ کریں، ڈسٹریکٹ نہ ہو، ڈائیورٹ نہ ہو. کالنگ صرف یہ نہیں کہ ساتھ یہ نعمتیں مل گئیں، پریچنگ کا گفٹ مل گیا. کالنگ از اے بگ پیکج. آپ کی زندگی کی ساری ذمہ داری خدا لے لیتا ہے. جب آپ اس کے کام کی ذمہ داری لے لیتے ہیں، وہ آپ کے کام کی ذمہ داری لے لیتا ہے. جب آپ اس کے گھر کی ذمہ داری لے لیتے ہیں، وہ آپ کے گھر کی ذمہ داری لے لیتے ہیں. ہاللیلویا. So we serve a faithful God. We serve a mighty God. اگر کوئی بلایا گیا ہے اور وہ خدمت میں آ جاتا ہے، اس کے لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے کہ خدا کہاں سے مہیا کرے گا، خدا کب مہیا کرے گا، خدا کیسے مہیا کرے گا.
آپ کو یاد رکھنا ہے اگر واقعی آپ کی زندگی میں کالنگ ہے وہ ہر روز آپ کے لیے مہیا کرے گا، وہ روز کی روٹی آپ کو دے گا، وہ بیابان میں پانی بھی دے گا، گوشت بھی دے گا، کپڑے بھی دے گا، جوتیاں بھی دے گا، سب چیزیں نئی آپ کو بخشے گا اور وہ آپ کو برکت دیتا ہے۔ Hallelujah. We serve a faithful God. We know a faithful God. گرچہ یہ میسج آپ کے لیے نہیں ہے، لیڈرشپ سیمینار کے لیے ہے جہاں پہ خادم بہت سے پریشان رہتے ہیں، بٹ آپ بھی ایک طرح سے خدا کے لوگ ہیں، خدا کے خادم ہیں۔ آپ نے یہ بات سمجھنی ہے جب آپ نے یسوع کو زندگی دے دی ہے وہ تیرا ذرا ذرا مطلب پورا کرے گا، وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا، وہ تیرے اٹھنے بیٹھنے کا خیال رکھے گا۔ تو اندر آتے وقت بھی مبارک ہوگا، تو باہر جاتے وقت بھی مبارک ہوگا۔ آپ کا کچن بھرا رہے گا، آپ کا فریج بھرا رہے گا۔ ہاللویہ۔ تو میں نے اس سال دعا کی، خداوند میں کچھ زیادہ چیزیں نہیں خدا سے مانگتا، بخش دے کہ ہمارے گھر میں ہر وقت پھول لگے رہیں۔ 8-10 گلدستے ہمیں ہر ہفتے ملتے رہتے ہیں، پھول ختم ہی نہیں ہوتے، because I have asked them from God. ہاللویہ۔ وہ تیرا ذرا ذرا مطلب پورا کرے گا، وہ تیری ہر خواہش پوری کرے گا۔ آپ خداوند سے پھول مانگیں گے تو وہ کانٹے نہیں دے گا، مچھلی مانگیں گے وہ سانپ نہیں دے گا، آپ پھول مانگیں گے وہ آپ کو پھول بھی دے گا، وہ خوشبو بھی دے گا۔ ہاللویہ۔ تو بڑی کلیئرلی چاہے تو میری بات سے خوش ہو یا ناراض ہو، پاک روح نے بڑی کلیئرلی مجھے یہ کہا لاسٹ ویک میں، اگر کوئی اپنے بلایا گیا ہے اور بلائے گئے کے مطابق خدمت کر رہا ہے، تنگ دستی کبھی اس کی زندگی میں نہیں آئے گی۔ میں اس کا خدا، مہیا کرنے والا خدا ہوں۔ مجھے آزما کر دیکھو، میرے ساتھ چل کر دیکھو، میں ہمیشہ وفادار خدا ہوں۔ Know your calling. Calling is a huge thing. Calling is a big thing. اس میں بہت بڑا پیکج ہے، کیونکہ خدا نے آپ کو اپنے برتن کے طور پر استعمال کرنا۔ He knows your needs. He knows your personality. He knows your weaknesses. He will honor you and he will grace you. مجھے خدا کے بارے میں یہ 2 باتیں بہت پسند ہیں، وہ اپنے وقت پر ہمیں آنر کرتا ہے اور وہ ہمیں گریس کرتا ہے۔ He graced us with his graces. اپنے فضل سے وہ ہم تک اپنا فضل پہنچاتا ہے۔ آئے اس عظیم یسوع کے لیے زوردار تالیاں۔ یسوع مسیح کے آنے سے کرسمس سے ہمیں کیا ملا؟ آپ کو پتا ہے میں اس لیے زبانی سنا رہا ہوں تاکہ نوٹس ہوتے ہیں وہ اینڈ ہو جاتے ہیں، زبانی چیزیں وہ چلتی رہتی ہیں، بٹ آخری پوائنٹ ہم یہاں پہ اسٹڈی کریں گے، اس کا انسان بن کر آنا انسان کو ڈگنیٹی بخش دیتا ہے، عظمت دے دیتا ہے، آپ کو ایک نئی ویلیو دے دی گئی ہے۔ وہ آدم جو باغ عدن میں گر گیا تھا وہ صلیب پر اٹھا دیا گیا ہے، بحال کر دیا گیا ہے۔ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے گو وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ ایک نئی زندگی ہم میں ایڈ کر دی گئی ہے۔ خدا بشر بن گیا، خدا بشریت میں آ گیا، خدا انسان کی شکل میں آ گیا، کسی اور شکل میں نہیں آیا، وہ آگ میں نہیں آیا، وہ پانی میں نہیں آیا، وہ برف میں نہیں آیا، کسی جانور کی شکل میں نہیں آیا، پرندے میں نہیں آیا، درخت بن کر نہیں آیا، انسان بن کر آیا ہے۔ اس نے انسان کی عزت اور وقار کو، رتبے کو بلند کر دیا ہے، بڑھا دیا ہے، ڈگنیفائڈ کر دیا ہے۔ اس نے آپ کو عزت دے دی ہے، آپ کنڈیمڈ نہیں ہیں، آپ خدا کے حضور میں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ وہ آپ سے پیار کرتا ہے، وہ آپ کو آنر کرتا ہے، وہ آپ کی عزت کرتا ہے۔ عزت تیری بدائے گا یعقوب دا خدا۔ Hallelujah. So man is dignified. فرشتے
صرف اس کے قدموں میں بیٹھ سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ اس نے آپ کو اپنے ساتھ تخت پہ جگہ دے دی۔ تالیاں بجائیں۔ وہ اپنا تخت چھوڑ کر جرنی میں آیا تھا، اور آج وہ آپ کو اس جرنی میں سے ہوتا ہوا جب آپ اس پر ایمان لاتے ہیں تخت پر بٹھا دیتا ہے۔ اچھی زندگی گزاریں، گریسفل لائف گزاریں، جینٹل مین بنیں، اللہ زندگی بسر کریں، اللہ ظرف کا مظاہرہ کریں۔ آپ یسو کے لوگ ہیں، آپ نے یسو کی مانند بننا ہے۔ آپ بچا لیے گئے ہیں، آپ چھڑا لیے گئے ہیں، آپ یسو میں عظیم ہیں، آپ یسو میں بنا دیے گئے ہیں۔ یسو مسیح میری سب سے بڑی آئیڈینٹی ہے۔ میری شناخت میری کالنگ نہیں، میری ڈگریاں نہیں، میرے وہ سال نہیں جن سالوں میں میں نے خدمت کی ہے، میری شناخت یسوع مسیح ہے۔ I have believed in the Savior۔ میں اس کی وجہ سے، اس کی مدد سے نجات دہندے پر ایمان لے آیا ہوں۔ یسوع مسیح نے میرے گناہ معاف کر دیے۔ اپنے ساتھ والے سے کہیں، یسوع مسیح میرا نجات دہندہ ہے۔ یسوع مسیح میری آئیڈینٹی ہے۔ میری عظمت اس بات پہ ہے کہ میں یسوع پر ایمان رکھتا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ He has dignified me and he will glorify me۔ ہاللیلویہ۔ I am یسوع کے لیے زوردار تعریف۔ کسی آبادی میں کوئی آبادی ڈیولپ ہو رہی ہے، وہاں پہ سڑکیں بن جاتی ہیں، لائٹیں آ جاتی ہیں، گیس آ جاتا ہے، بجلی آ جاتی ہے، اس علاقے کی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ تو جب یسوع مسیح انسان کے علاقے میں آ گیا ہے، انسان کی ویلیو بڑھ گئی، انسان کا رتبہ بڑھ گیا ہے، انسان کی قیمت بڑھ گئی ہے، انسان کا درجہ اس نے بڑھا دیا ہے۔ جب اس نے ہمارا درجہ بڑھا دیا ہے تو ہم نیچے درجے پہ کیوں رہیں؟ یہ جسم کے کام کیوں کرتے رہیں؟ اس گندگی میں کیوں رہیں؟ ان چھوٹی چیزوں میں کیوں پڑے رہیں؟ ہم کیوں نہ پاک زندگی بسر کریں؟ کیوں نہ اللہ زندگی بسر کریں؟ کیوں نہ یسوع کے لیے زندگی بسر کریں؟ وہ میری آئیڈینٹی ہے، وہ میرا سب کچھ ہے۔ ہمیں ہر سال زیادہ سے زیادہ یسوع کی ضرورت ہے۔ Every year we need more of Jesus in our lives۔ خداوند اور میرے خاندان پہ ظاہر ہو، میری زندگی پہ اور ظاہر ہو، میرے حالات میں اور ظاہر ہو۔ خداوند تیرا ظہور جو ہے وہ میں اپنے لیے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ آمین۔ اپنے ساتھ والے سے کہیں، خداوند آپ کو برکت۔ You are great in Jesus Christ۔ آپ کو مزید اپنے آپ کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ یہ ہیں یا آپ وہ ہیں۔ آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے، آپ یسوع میں ہیں۔ ہاللیلویہ۔ I am in Jesus and Jesus is in me۔ خدا سب کو برکت۔ تھینک یو۔ یقیناً اس پر اثر پیغام کے وسیلے سے آپ کو برکت ملی ہے۔ اگر آپ اب تک کسی طرح کے حالات، مشکلات یا گناہ کے باعث پریشان ہیں تو آج ہی خداوند یسوع مسیح کے پاس آئیں۔ خداوند یسوع نے فرمایا ہے، اے بوجھ سے دبے لوگو میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی۔ میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ۔ اگر آج آپ اپنے گناہوں کا اقرار کرنے اور ان کو ترک کرنے کے لیے تیار ہیں تو خداوند یسوع آج ہی آپ کی زندگی میں داخل ہو کر نئی زندگی کا تجربہ بخشیں گے اور آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے۔ وہ آپ کو نجات، جسمانی شفا، رہائی اور برکت دیں گے۔ نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے اور ایمان لانا دل سے ہوتا ہے۔ آپ میری رہنمائی میں اس دعا کو دہرائیں، خداوند یسوع
मैं पूरे दिल से ईमान लाता हूं कि तू मेरा शख्सी नजात दहिंदा है। तूने सलीब पर मेरे गुनाह अपने ऊपर उठा लिए। इतने बरसों तक मैंने गुनाह, गंदगी, गुलामी और नशे में जिंदगी बसर की। आज तू मुझे अपने पाक खून के वसीले से धो और पाक और साफ कर। मेरी जिंदगी में आ और मेरी जिंदगी का मालिक और खुदावंद बन। आज से मैं उन तमाम कामों को तर्क करता हूं जो तुझे पसंद नहीं। मुझे अपनी बादशाहत में कबूल फरमा। मैं इस नई जिंदगी के तजुर्बे के लिए तेरा शुक्र करता हूं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन।